एक मिनट रखिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई। हम लोग ना लास्ट टाइम ये कर रहे थे, तफहीमुल कुरान पर थे। ठीक है। और इसकी आयत नंबर 27 पर थे। सही। चलें कंटिन्यू करते हैं। वो जो यक्ताउना वाला डिस्कशन चल रहा था ना, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे हम लोग थे, ठीक है, कि अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। सही। उसके बाद अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं। सही। ये वाली पढ़ ली थी। और फिर नेक्स्ट है कि और जमीन में फसाद बर्पा करते हैं। हकीकत में यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। सही। नंबर 33। इन तीन जुमलों में फिस्क और फासिक की मुकम्मल तारीफ बयान कर दी गई है। खुदा और बंदे के ताल्लुक और इंसान के ताल्लुक को काटने या बिगाड़ने का लाजमी नतीजा फसाद है। और जो इस फसाद को बर्पा करता है वही फासिक है। अच्छा 34। इधर से आएगा ऊपर से। कैफा तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। 28। तुम अल्लाह के साथ कुफर का रवैया कैसे अख्तियार करते हो, हालांकि तुम बेजान थे, उसने तुमको जिंदगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान सल्ब करेगा, फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करेगा, फिर उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। हम्म, आ, एक मिनट रुकिएगा। पलट कर जाना है, हाँ आगे भी आ रहा है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और सात आसमान इस्तवार किए। सात आसमानों की हकीकत क्या है इसका तायुन मुश्किल है। इंसान हर जमाने में आसमान या आ, बिल्फाज दीगर मावराए ज़मीन के मुतालिक अपने मुशाहिदात या कयासात के मुताबिक मुख्तलिफ तसव्वुरात कायम करता रहा है जो बराबर बदलते रहे हैं। लिहाजा उनमें से किसी तसव्वुर को बुनियाद करार देकर कुरान के इन अल्फाज का मफहूम मुतय्यन करना सही ना होगा। बस मुजमलन इतना समझ लेना चाहिए कि या तो इससे मुराद ये है कि जमीन से मावरा जिस कदर कायनात है उससे अल्लाह ने सात मुहकम तबकों में तकसीम कर रखा है। सही है। जमीन से मावरा जिस कदर कायनात है उसे अल्लाह ने सात मुहकम तबकों में तकसीम कर रखा है, या ये कि जमीन इस कायनात के जिस हलके में वाक़ है वो सात तबकों पर मुश्तमिल है। ये तो कुछ मजेदार सा लग रहा है। बताइएगा किसी ने कुछ कहना हो इस बारे में अगर। 34 हो गया। अच्छा फिर है हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ सुम्मा इस्तवा इला समाई फसव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। तो बस और ये कि और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। बस ये इसका सेपरेट है। एक मिनट रुकिएगा। 35। इस फिक्रे में दो अहम हकीकतों पर मुतनब्बे फरमाया गया है। एक ये कि तुम उस खुदा के मुकाबले में कुफ्र व बगावत का रवैया। हम्म, कुछ आवाज आ रही है। लबना जी आप कुछ कह रही हैं, आपका अनम्यूट है, कुछ आवाज आ रही है लेकिन सही से नहीं आ रही।
اس فقرے میں دو اہم حقیقتوں پر متنبع فرمایا گیا ہے۔ ایک یہ کہ تم اس خدا کے مقابلے میں کفر و بغاوت کا رویہ اختیار کرنے کی جرت کیسے کرتے ہو، جو تمہاری تمام حرکات سے بے خبر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس فقرے یعنی یہ جو تھا نا، وہ علا کلی شیء، یہ رہا وہ بکلی شیء علیم، صحیح ہے۔ ایک یہ کہ تم اس خدا کے مقابلے میں کفر و بغاوت کا رویہ اختیار کرنے کی جرت کیسے کرتے ہو، جو تمہاری تمام حرکات سے باخبر ہے، جس سے تمہاری کوئی حرکت چھپی نہیں رہ سکتی۔ دوسرے یہ کہ جو خدا تمام حقائق کا علم رکھتا ہے، جو در حقیقت علم کا سرچشمہ ہے، اس سے منہ موڑ کر بجز اس کے کہ تم جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکو، اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے جب اس کے سوا علم کا اور کوئی منبع منبع بولیں گے نا جب اس کے سوا علم کا اور کوئی نہیں، ممبا منبع بولیں، منبع ممبا ممبا، اوکے اوکے سوری، جب اس کے سوا علم کا اور کوئی منبع ہی نہیں ہے، جب اس کے سوا اور کہیں سے وہ روشنی نہیں مل سکتی جس میں تم اپنی زندگی کا راستہ صاف دیکھ سکو، تو آخر اس سے روح گردانی کرنے میں کیا فائدہ تم نے دیکھا ہے؟ جی، کچھ کہنا ہے اس بارے میں کسی نے؟ چلو ٹھیک ہے، 29 آیت تک ہم لوگ کرے تھے نا، تو یہ تو تفہیم القرآن ہو گئی 29 تک، صحیح ہے۔ اب تفسیر السعدی کی طرف موو کرتے ہیں۔ اس میں نا تھوڑا سا پیچھے سے ہم لوگ 21 ٹو 29 دیکھ رہے تھے نا گروپ کے فارم میں، لیکن یہ نا پچھلے کی دو تین آیتیں بھی اس کی رہ گئی تھی لاسٹ ٹائم پڑھنے سے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے اسٹارٹ کر لیتی ہوں، جب وہ مثالوں والی بات ہو رہی تھی نا، دو مثال، ٹھیک ہے، تو وہاں سے پڑھتی ہوں، ایک منٹ ایک منٹ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے احوال یعنی منافقین کے، ٹھیک ہے، بس یہ ان منافقین کے بدترین اوصاف ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے احوال کو واضح کرنے کے لیے ایک تمثیل بیان کی، ٹھیک ہے، وہاں سے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ہم، آم، کیسے ایک ایک لائن پڑھوں؟ آ، کیسے پڑھتے تھے تفسیر السعدی؟ اچھا، نہیں نہیں، آل ٹوگیدر پڑھنا ہوگا۔ صم بکم عمیون فہم لا یرجعون، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے جلائی آگ، پھر جب روشن کر دیا اس آگ نے اس کے ارد گرد کو لے گیا اللہ روشنی ان کی، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، وہ نہیں دیکھتے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ یا ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے، اس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی ہے، ٹھوستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں بوجہ کڑکوں کے موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ اچھا، یہاں پہ آپ لوگ نوٹ کریں جو بھی عربک والے ہیں، یہ جو ہے نا ذہب اللہ، ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے نا وہ گیا، لیکن یہاں پہ نوٹ کریں، یہاں پہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لے گیا ان کی روشنی نا، تو یہ کچھ اس کا ویریشن آ رہا ہے ذہبہ کا، جبکہ مجرد سے ہی ہے، ٹھیک ہے، تو بس جن کو بھی انٹرسٹ ہے وہ نوٹ کر لے، باقی بات ہے۔ اچھا، اتنا ہی دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی ان کی مثال جو ان کے احوال کی آئینہ دار ہے، اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی ہو۔ اچھا، ان کی مثال جو ان کے احوال کے آئینہ دار ہے وہ کس طرح کی ہے کہ اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی ہو، یعنی یہ شخص اندھیرے میں تھا، آگ کی اسے سخت ضرورت تھی، اس نے کسی اور سے لے کر آگ روشن کی، یہ آگ اس کے پاس تیار اور موجود نہ تھی، جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا اور اس نے اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا۔ اچھا، کیا سینیریو بن رہا ہے کہ ایک شخص اندھیرے میں ہے، آگ کی اسے بہت سخت ضرورت ہے، تو کسی اور سے اس نے آگ لی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ روشنی کر سکے،
क्योंकि बहुत अंधेरे में खड़ा है ना, तो किसी और से उसने आग लेकर वहां पे रोशनी की। ये आग उसके पास तैयार और मौजूद नहीं थी। ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब आग ने उसके माहौल को रोशन कर दिया और उसने उस जगह को देखा जहां वो खड़ा था, ठीक है, पहले तो बिल्कुल घुप अंधेरा था ना, नहीं देख सकता था। अब किसी और से आग ली, रोशन की, अपना नजर आने लगी उसको अपने सराउंडिंग की जगह। ठीक है। फिर क्या हुआ कि उसने उस जगह को देखा जहां वो खड़ा था, उन खतरात को देखा जिन्होंने उसे घेर रखा था। ठीक है। उस जगह को देखा और उन खतरात को देखा जिन्होंने उसे घेर रखा था, और उस अमन को देखा जो उसे उस रोशनी के बाइस हासिल हुआ था। ठीक है। खतरात को भी देखा और अमन को भी देखा। उसने उस आग से फायदा उठाया और उस आग से उसे इत्मीनान हासिल हुआ। वो समझता था कि इस आग पर उसे पूरी कुदरत हासिल है, और इसी ख्याल में गलता था कि अल्लाह ताला ने उससे रोशनी लेकर जायल कर दी। उसके साथ उसकी मुसर्रत भी चली गई। अच्छा अच्छा, इसी ख्याल में था कि उस दौरान ये हुआ उसके साथ। ठीक है। और इसी ख्याल में गलता था कि अल्लाह ताला ने क्या किया कि उससे रोशनी लेकर जायल कर दी। उसके साथ उसकी मुसर्रत भी चली गई, और वो सख्त तारीकी और जलती हुई आग में खड़ा रह गया। जी आ फरीन, हाँ। ये जो ये जो एक्सक्यूज मी, ये जो अभी आप बोल रही थी ना कि ये ग्रामर जो जिसने पढ़ी हुई है तो देखें, ज़हबा माने जाना होता है। वो हम्म। आयत सामने कीजिएगा जरा सा। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून, ये था ना, कहाँ था? ये रहेगा। हाँ। हाँ, तो वो होता है जब ज़हबा मतलब जाना वैसे होता है ना, लेकिन जब उसके आगे बी बी हरफ जर के साथ बिनूरिहिम आता है तो अच्छा वो जाना नहीं होता, फिर अल्लाह उसको ले लेता है, उसकी आँख आँख को खींच लिया, किसी चीज को ले लेना, ये अच्छा कहलाता अच्छा है। अच्छा अच्छा वो बी अच्छा। की वजह और से बी उसके की माने वजह से। बदल पलट हाँ, जाते हैं। और अब जब जी। भी सिला आता या प्रीपोजिशन आता जहाबा हम्म, के साथ, तो उसके मीनिंग बिल्कुल बदल तो जाते उसके हैं। आप माने उसके बदल हिसाब जाते से लेना पड़ता है। जैसा अगर बी के साथ आपका ले गया फिर अला इला, तो इसके मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तो और भी हमको उसको प्रेपोजिशंस आते हैं, और भी प्रेपोजिशंस आते नहीं हैं जी बी नहीं के अलावा। नहीं, जी बी जी, बहुत ज्यादातर आता है, ज्यादा। बी आता है ना उसके साथ, तो उसके हाँ, माने हो तो ले जाते हैं गया आता कि है, ले जहाबा गया, का अल्लाह एक्चुअल ने मीनिंग जाना है। ठीक हो गया। ठीक, जज़ाकल्लाह खैरा। अच्छा भाई, हम लोग कदर थे इधर। अम, हाँ, तो ये जो लाइट का तुम कह रही थी ना, रोशनी की, जैसे हम्म, कि कोई भी रोशन करता है, कोई चिराग जलाता है, उससे माहौल पूरा चमक जाता है तो दिखने लगता है, वरना हम्म, अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। लेकिन किसी से लाइट लेके आप लाइट जला लें, तो फिर कैंडल भी ऑन कर दें, अंधेरे घर में तो आपको चारों तरफ की चीजें दिखती हैं। तो इसी हम्म, तरह से जब इंसान को दुनिया की तमाम खूबसूरती दिखने लग गई और सब कुछ, तो अचानक जब वो इंसान दिल से नहीं मानता है अल्लाह को, तो अल्लाह ताला अचानक उसकी आंखों की बीनाई, रोशनी, यानी हिदायत की राह को एकदम उससे बंद कर देता है, उससे रोशनी, तो फिर वो अंधेरों में घूम भटकता रहता है, उसको फिर नहीं दिखता दुनिया। मतलब रोशनी और ये हिदायत दोनों इससे कनेक्टेड है, समझ आई बात? जी जी जी, सही सही सही। वो सख्त तारीकी और, अच्छा मैं इसको पूरा पढ़ लेती हूँ, फिर डिस्कस कर लेते हैं फर्दर इसको। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने उससे रोशनी लेकर जायल कर दी। उसके साथ उसकी मुसर्रत भी चली गई, और वो सख्त तारीकी और जलती हुई आग में खड़ा रह गया। अच्छा, आग जल रही है लेकिन रोशनी अल्लाह ताला ने जायल कर दी है ना। आग में क्योंकि जलती हुई आग में खड़ा रह गया, ये कह रहे हैं ना। एक मिनट पूरा पढ़ लूं फिर बताइएगा सही। देखिए, आग की रोशनी चली गई मगर उसकी जला देने वाली हरारत बाकी रह गई। अच्छा, आग की रोशनी चली गई मगर उसकी जला देने वाली हरारत बाकी रह गई, बस वो मुतअद्दिद तारीकियों में घिरा हुआ रह गया। रात की तारीकी, बादलों का अंधेरा, बारिश का अंधेरा, और एक वो अंधेरा जो रोशनी के बुझने के फौरन बाद महसूस होता है। तब इस बयान करदा शख्स की क्या हालत होगी। यही हाल उन मुनाफिकीन का है। उन्होंने अहले ईमान से ईमान की आग लेकर आग रोशन की। कितनी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन मिसालों को डिफरेंट मुफस्सिरीन ने एक्सप्लेन किया है ना। यहाँ पे मुझे एक थोड़ी डिफरेंस और लगा। अच्छा देखिए, उन्होंने क्या किया, मुनाफिकीन ने अहले ईमान से ईमान की आग ली। ठीक है।
اہل ایمان سے ایمان کی آگ لے کر آگ روشن کی، کیونکہ وہ ایمان کی روشنی سے بہراور نہ تھے۔ انہوں نے وقتی طور پر اس آگ سے روشنی حاصل کی اور اس سے فائدہ اٹھایا، اس طرح انہوں نے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیا۔ اوہ، اچھا، اس طرح انہوں نے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیا اور دنیا میں ان کو ایک قسم کا امن حاصل ہو گیا۔ ہم، وہ اسی حالت میں تھے کہ اچانک ان پر موت حملہ آور ہوئی، اور اس روشنی سے حاصل ہونے والے تمام فوائد اس سے چھین لیے گئے۔ ہر قسم کا عذاب اور غم ان پر مسلط ہو گیا۔ کفر و نفاق اور گناہوں کی مختلف تاریکیوں نے ان کو گھیر لیا۔ اس کے بعد انہیں جہنم کے اندھیروں کا سامنا کرنا ہوگا جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اوکے، بتائیں اس پہ ذرا۔ ہاں، ٹھیک ہے، ٹیمپرری طور پہ وہ جو مطلب شو کرتے ہیں نا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں کر کے، تو ان کو وہ ٹیمپرری طور پہ تو مل گیا نا، امن مل گیا، سب کو جان و مال محفوظ ہے، سب رہ رہے، مسلمانوں کا غلبہ ہے تو مسلمانوں کے ساتھ اپنا رہ رہے ہیں آرام سے، ٹھیک ہے، تو اپنا جی، کفر شو نہیں کر۔ مطلب مطلب یہ ہے نا کہ جب کوئی بھی انسان سنتا ہے اسلام کے متعلق، چاہے وہ کافر ہو چاہے کوئی اور بھی، اور اس نے ہدایت پائی، اس وقت اس نے اس آگ سے اپنے روشن ہو گیا، اس کا پورا ماحول نظر آ رہا، اس کو ہدایت چاروں طرف سے، آرام، سکون، ہر چیز دکھ رہا ہے، صحیح سیدھی سیدھی راہ، اور پھر بھی اس کے اوپر وہ اس کو جب چل نہیں رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی جب وہ خرابیاں جب دیکھے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اچانک اس روشنی کو بجھا دیا، یعنی ہدایت کی راہ کو گم کر دیا اس سے، اور موت آ گئی اسے، ختم۔ تو پھر وہ اسی جہنم کی آگ میں، یعنی بغیر، کیونکہ اندر سے وہ تو منافقت تھی نا اس میں، کہ سامنے سے روشنی لے رہا تھا، وہ کر رہا، لیکن دل سے وہ اس کو ہدایت پہ عمل نہیں کر رہا ہے، اسلام پہ، دین پہ، تو پھر جب موت آ گئی تو وہی اس کے لیے اندھیرا ہو گیا نا، ختم ہو گئی، پھر وہ روشنی یا- سے چھین یعنی لی گئی۔ جب روشنی نہیں تھی تو اتنا ڈیسپریٹ تھا کہ اسے مل جائے، جب ہاں، ملی تو اس نے قدر نہیں کی بیسیکلی، یہ بالکل، اس طرح۔ یس، اور اس کو اگر ہم لوگ اپنی لائف سے ریلیٹ کریں تو سوچیں، ہاں، مجھے پتا ہے کیا یہی ہے، اگر یہی تو ہم ہے، ہم، یہی تو ہے نا، ہم لوگ دیکھو، ہمارے پاس ہدایت ہے، ہم پیدا ہوئے مسلمان گھروں میں، ہمارے پاس اسلام ہے، ہمارے پاس دین ہے، حدیث ہے، قرآن ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہم اس سے فائدہ اٹھا کے اس پہ چل رہے ہیں؟ اگر ہم نہیں چل رہے ہیں تو پھر وہی ہوگا کہ اچانک ہماری موت آئے گی اور پھر ہم اسی تاریکی میں چلے جائیں گے نا، خدا نخواستہ۔ ایک چیز یہ، اور میرے ذہن میں پڑھتے ہوئے ایک اور چیز یہ آ رہی تھی کہ جیسے ہم لوگ بھول جاتے ہیں نا، یعنی کہ جیسے ہم لوگ کوئی کسی تکلیف میں ہو، ہم لوگ نے اکثر نے بات نوٹ کی ہوگی، تکلیف میں ہو اتنا دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نکال دے سب، چاہے کوئی بیماری کی تکلیف ہو، فائنینشیل تکلیف ہو، جو بھی ہو، اور جب اس سے نکل جاتے ہیں تو ہم لوگ اتنا اس چیز کے انجوائے کرنے میں وہ ہو جاتے ہیں، کہ محو ہو جاتے ہیں، کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ایک مشکل وقت بھی تھا اور ہم نے اتنی دعا مانگی تھی، اب نہ ہم شکر کر رہے ہیں، نہ ہم قدر کر رہے ہیں اس نعمت کی جو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی، اور بس ایسے کہ جیسے کبھی کچھ برا ہوا ہی نہیں تھا، جیسے ہم نے کوئی تڑپ تڑپ کے جو دعائیں مانگی تھی، وہ ہم لوگ وہ فیز بھول جاتے ہیں۔ اگر وہ یاد رہے تو کتنا ہمیں قدر رہے اس نعمت کی جو اب ہمیں مل گئی، جس کے لیے ہم اتنا رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے، تو پھر اس لیے میرے خیال سے ہم لوگ وہ ایک شکر کا ایلیمنٹ بھی ہٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف کلوز ہونے کا ایلیمنٹ بھی ہٹ جاتا ہے، کہ بھول جاتے ہیں نا ہم لوگ وہ والی چیز کچھ، اگر کوئی اور کسی اور کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہو تو بتائیں، یہ چیز آئی تھی میرے ذہن میں نہیں، کہ بالکل صحیح ہے، ویسی ہے جب مصیبت میں، جب انسان تکلیف میں رہتا تو اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا، اتنی دعائیں کرتا اپنی کیا بولنا چاہتے، خود غرضی کے، جب سب چیز مل جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سب اپنا آپ کا سب چیز اچھی کر دیتے، پھر اس کے بعد آپ وہ چیز کو بھول جاتے، لیکن نہیں بھولنا چاہیے، ایک بندے کے پاس ایک شکر گزار بندہ بننا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی تکلیف دی، مصیبت سے اتنی راحت دی آپ کو، اس تکلیف سے باہر نکالے جو نکلنا ناممکن سا تھا، تو وہی اللہ ہے نا جو آپ کو اس سے نکالا، تو پھر وہاں پر شکر کا جذبہ زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ہم بھول جاتے، بالکل نہیں ہوں کرتے۔ جیسے آئی تھنک کئی لوگوں کو نہیں لگ رہا ہوگا، منافقوں والی آیت سے ریلیٹ نہیں ہو رہی، لیکن بس ایسے خیال آیا تھا کہ جب کچھ اچھا ہونے لگ جاتا ہے تو بس پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ اسی اچھے کو تو مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے ہی نا، اللہ تعالیٰ نے ہی تو دیا یہ جو بھی ہے۔ اچھا، اور کوئی کسی اور کے ذہن میں اینی تھنگ؟ مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی یہ آیت سے کہ جو اس تفسیر میں انہوں نے بیان کیا، ہم نے اب تک الگ کیا، تو جو منافقین کی علامت بتائی گئی نا، ان میں کوئی علامت بھی جب ہم میں آ جاتی ہے اور ہم عمل کر لیتے ہیں اپنے آپ کو،
اور وہ نیکی سمجھ کر بھی ہو سکتا، کیونکہ اب ہم تو اپنے آپ کو مومن ہی کہہ لیتے، تو اس علامت کی وجہ سے ہمارے دل سے ایمان ہی ہٹ جاتا. اب پھر وہ عمل جو ہے نا، ہم کو بجائے جنت میں لے جانے کے جہنم میں لے جا کے ڈھکل دیتے. اب جہاں جہنم میں کیا ہے، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. حالانکہ ہم اس عمل کی روشنی دیکھتے دنیا میں، اس کا فائدہ دیکھ لیتے وقتی طور پر. ہم تو خوش ہے کہ چلو ہم تو اچھا نیک کام، جیسا کہ جو عادت جو آتے صفات بتائی گئی، حسد کا، جھوٹ کا، جو ہے، جو ساری جو علامتیں آئی نا، اس علامت اگر ہو گئی ہماری نیت میں، پتہ نہیں کب کیا ہماری حالت ہوتی نہیں معلوم. ہم تو بس مطمئن طور پر عمل کرتے چلے جاتے. تو وہ مجھے بہت ہی ڈرنے والی بات دکھی کہ باوجود ہم تھوڑی سی غفلت بھی کریں، اگر کسی نیت کو نہ دیکھیں تو پھر وہ ہم کو کہاں لے جائے گا، اتنے گہرے اندھیروں میں لے جا کر ڈھکل دیں. اور ہم مطمئن ہیں کہ ہم تو ایمان، اگر موت اس حال میں آ گئی ہماری اس عمل کے ساتھ، تو پھر ہم تو اجالوں میں کہاں رہے، ہم تو اندھیروں میں ہی چلے گئے. اچھا، مطلب عمل آپ کہہ رہی ہیں نیک ہے، لیکن اس کے پیچھے نیت کیونکہ صحیح. ہم، ہاں، وہ صفات اگر آ گئی ہم میں، تو کتنی صفات بتائے نا اللہ تعالیٰ منافقین کی. تو اب یہ تو اسی بارے میں چل رہی ہے نا کہ ہم تو روشنی میں، ہم تو ایمان میں ہی سمجھ کر رہے ہیں، ہم تو مومن مسلمان سمجھ کے ہی عمل کر رہے ہیں نا. ہو سکتا ہے خیرات بھی ہوتا، ہماری وہ تو ہے نماز نیت. یہاں تو ہو جاتی. منافق کی نیت روزے اول سے ہی خراب رہتی نا. انہوں اندر سے آپ کی نیت خالص تو رہتی نہیں. منافق کی تو نیت خالص رہتی نہیں. انہوں کیا کرتے، کسی سے بارو لے کر لیتے. یعنی روشنی مینس ہدایت اور اندھیرا مینس کفر، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. تو جب آپ یہ چیز ہدایت کے اب تھوڑی سی لے لیے، روشنی لے لیے، پھر اس کے بعد آپ کہاں ٹھہرے ہوئے، ارد گرد اپنا دیکھ لیے کرے رہے، یہ تو اتنے خطرات ہے. پھر اس کا جو روشنی ملی، پھر آپ اچھے سے ہو گئے، پھر آپ تو وہ اس کو تشبیہ دیے دنیا سے. مجھے ایمان ایسا ایک لگ حال رہا ہے تھا نا، جیسا کہ جو ہے اسکالرس اسرار احمد صاحب بھی بولتے کمی ہیں کہ زیادتی ہو جاتی، ایمان کی کمی زیادتی ہوتی، لیکن نیت ایمان خالص رہتی میں نا. اگر کافر ہو امپورٹنٹ جاتا. یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ آپ کی نیت خالص ہونا عمل صالح کرنے کے لیے. یہاں پر منافق کی تو بات یہ ہے کہ ان کی نیت ہی خالص نہیں ہے نا، ان کے دل میں ہی فطور ہے نا روز اول سے. تو وہ منافق کے پورے ہو یہ پورے جی جی بتا رہے نا، سارے اوصاف سسٹر بتائے جا رہے نا. جی جی وہ سسٹر بولنا زیزون چاہ رہی. صاحب کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی سسٹر زیزون صاحب کہیے گا بات کمپلیٹ. کبھی نہ کبھی اس حالت میں ہو سکتے نا، تو کتنا الرٹ ہونا ہے ہم کو. پتہ نہیں اسی حالت ہماری منافقت میں ہو جائے. یہ تو ہے منافقت کی علامت ہے نا، لیکن اس میں سے اگر ایک بھی علامت ہم میں آ جائے یا ہو جائے، کوئی عمل اس حالت میں ہو جائے، تو وہ ہم تو صبح ایمان کی حالت میں تھے، نماز پڑھے، اذکار پڑھے، سب پڑھ لیے. اب شام میں جاتے جاتے کوئی ایک عمل ایسا سرزد ہو گیا، تو پھر ہم کفر کی حالت میں چلے گئے. ہاں، مطلب تو ڈیلیبریٹلی نیت نہیں خراب کرے، لیکن وہ ہو گئی اب کسی بھی اس طرح کی ہو گئی حرکت میں. تو ہو سکتی نا. تو اس ہاں لیے صحیح بات. ماں ہم کو اللہ سے جڑ کر اس کو اپنی نیت کو چیک کرتے رہنا، عمل کو چیک کرتے رہنا. محاسبہ کرنا، دعا کرتے رہنا، اپنا آپ محاسبہ کرتے رہنا، دعا کرتے رہنا. وہ صحیح ہے، دن میں ایمان پہ رہتے اور رات میں اب لاسٹ اب یہ وقت کیا ہے آپ کا ایمان جاتے رہتا. تو ایمان کا تو بڑھنا گھٹنا، اس لیے قرآن سے جڑے ہوئے رہنا، ویسے مجالس میں رہنا، ویسی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا. تو یہ سارے پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ کرنا. جی، اور کسی کے ذہن میں کوئی اور بات آ رہی ہے اس سے ریلیٹڈ؟ مجھے لگ رہا ہے ہم اس مثال کو جتنا اسٹڈی کریں کم ہے، یہ اس میں اور بہت کچھ ہے، ایسا فیلنگ آ رہی ہے. اچھا، پھر ہم لوگ نیکسٹ وہ تھا نا سمون والا. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہے، بنا بری اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا. اس کا کیا میننگ ہوتا ہے ویسے، بنا بری؟ پتہ ہے کسی کو یہ بنا بری کر کے جو لکھا ہے؟ اس اس کے بنا علاوہ، پر بلکہ اس کے علاوہ یا اس بنا پر یہ میننگ نہیں آتے اس کو. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، سمم وہ بھلائی کی بات سننے سے بہرے ہیں، بکمن وہ بھلائی کی بات کہنے سے گونگے ہیں، عمیون حق کے دیکھنے سے اندھے ہیں. فہم لا یرجعون چونکہ انہوں نے حق کو پہچان کر ترک کیا ہے، اس لیے اب یہ واپس نہیں لوٹیں گے. چونکہ انہوں نے حق کو پہچان کر ترک کیا ہے، اس لیے اب یہ واپس نہیں لوٹیں گے. ان کی حالت اس شخص کی حالت کے برعکس ہے جو محض جہالت اور گمراہی کی بنا پر حق کو ترک کرتا ہے. ان کی حالت اس شخص کی حالت کے برعکس ہے جو محض جہالت اور گمراہی کی بنا پر حق کو ترک کرتا ہے، کیونکہ وہ اسے سمجھتا نہیں. صحیح ہے. ان کی نسبت اس شخص کے بارے میں زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع کرے.
ان کی نسبت اس شخص سے، ٹھیک ہے، جو پہچان رہا ہے، اس شخص کے بارے میں زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع کرے. اچھا، اور بتائیں. اچھا، یہ پتہ ہے میں یہ سوچ رہی تھی، وہ بھلائی کی بات سننے سے بہرے ہیں. چلو اس کا اتنا نہیں جتنا یہ مجھے ہو رہا تھا، وہ بھلائی کی بات کہنے سے گونگے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کے اوپر بہت زیادہ ریفلیکٹ کرتی ہے. اور میں آپ لوگ کو اگر بتاؤں، میرے ذہن میں جب ایک بات آئی ہے کہ کل ہم لوگ ایک دعوت میں گئے ہوئے تھے، تو مجھے بس یہ ہوتا ہے اصل میں نا، کسی دعوت سے اتنا تھک کر آؤں تو بہت مشکل لگتی ہے عشاء کی نماز پڑھنی نا. مجھے ہوتا ہے اللہ وہاں ہی مجھے موقع مل جائے، میں بس پڑھ لوں ادھر ہی نا، کیونکہ گھر سے پڑھ کے نکلنا بھی پاسبل، کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہوا ہوتا. تو اب میں گئی ہوئی تھی، میں نے کہا میں سب کو بولوں گی نا میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، سب کا موڈ خراب ہوگا کہ لو شروع ہو گیا ان کا. میں نے کہا میں بول دیتی ہوں. آنےسٹلی میرے ذہن میں ایک تھاٹ آئی تھی، شکر وہ ختم کر دی تھاٹ، کہ میں ان لوگ کو بول دیتی ہوں کہ بھائی وہ ریسٹورینٹ تھا بہت بڑا سا تھا، تو میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤں، کسی کو پتا بھی نہیں چلنا تھا کہ میں کہاں گئی ہوں نا. میں نے سوچا میں بول دیتی ہوں ان لوگوں کو کہ بھائی میں واش روم جا رہی ہوں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، یہ تھاٹ آئی تھی میرے ذہن میں. پھر میں کہ کیوں یار، کیوں اتنا ڈر لگتا ہے مجھے یہ بولنے سے، کیا چلا جائے گا میرا. میں بول دوں بھائی میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، کیونکہ گھر جا کے میری ہمت ایسی ہوتی نہیں، اور اگر پڑھ بھی لی تو اللہ معاف کرے وہ کیسی نماز ہوتی ہے. اس سے بہتر ہے میں یہاں فریش ہوں، پڑھ لوں گی، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، ٹھیک ہے. میں نفلیں وغیرہ نہیں پڑھ رہی، مین فرائض واجبات جو کچھ بھی ہے وہ ادا کر رہی ہوں، مجھے پڑھ لینے دیں. تو پھر ہمت کر کے بول دیا، تو ظاہر ہے منہ تو سب کے اترے، لیکن یہ اس کو دیکھ کے بس مجھے یاد آیا بکون والی بات نا، کہ وہ بھلائی کی بات کہنے سے ہم لوگ گونگے ہو جاتے ہیں نا، کہ نہیں یار اب اتنا گندا ری ایکشن آئے گا، بس چپ ہی کر جاؤ، کہ سب نے آگے سے یہ بولنا ہے کہ بس تم ہر جگہ محفل کا مزہ ہی خراب کرو. تو یہ میں نے کہا چلے شیئر کرتی ہوں. ہم لوگ میں گٹس نہیں آتے نا یہ سب بولنے کے، بڑا مشکل سے جمع کرنا پڑتا ہے یہ گٹس. اچھا. السلام علیکم فرین، آیت کون سی لیے ہوئی آپ وعلیکم لوگوں نے؟ السلام. یہ ترجمہ چل سمن بکمن امیون، وہ جو ہے نا کہ وہ سنتے نہیں اور گونگے ہیں بہرے ہیں والی. آیت نمبر پوچھ رہی ہے؟ آیت نمبر ہے 18 یہ اصل میں نا تھوڑی سی ہاں پیچھے کی آیت ہے، کیونکہ تفسیر سعدی پر ہم آگے تھے، اس کی پچھلی کی 2-3 آیتیں رہ گئی تھی. یہی تو دیکھ رہی تھی کہ ایک دم سے پیچھے ہو گئے کافی. یہ ٹھیک، تھوڑا پیچھے ہے. اچھا صحیح. بھائی، ٹھیک ہے. اینی تھنگ ایلس؟ نہیں یہ بہت اچھا کیا بیٹا، آپ نے اچھا کیا کہ آپ اٹھ کے گئیں نماز کو. کبھی کبھی جب ہوتا ہے ایسا، کہتے ہیں کہ میں نماز کو چاہ رہی ہوں، جس کو چلنا ہے میرے ساتھ چلے، ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، گھر میں جا کے سستی ہوتی ہے. ایسے بول دیا کریں ضرور، اور بہت اچھا ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، تبلیغ بھی ہو گئی، آپ نے اپنی بات بھی کہہ دی، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا کہ ایک تو رائٹ ٹائم پہ آپ نے پڑھ لیا. گھر میں جا کے تھک ہار کے پھر اور ہمت ہی نہیں پڑتی ہے، اور پھر آنے سے پہلے ظاہر فنکشن کے وقت ٹائم نہیں ہوا ہوتا ہے. تو وہاں پہ اگر آپ عین وقت پہ ہیں اور نماز کا ٹائم ہوا ہے، تو آپ کو تو بہت اچھا تبلیغ کا موقع مل گیا نا. آپ نے اٹھ کے کہا، اپنے دل کی بات بھی کہہ دی اور اللہ کو بھی راضی کیا، اور خود اٹھ کے مثال بن کے جا کے پڑھ رہی ہیں. تو آپ کے ساتھ جتنے لوگ آئیں گے سب کا اجر آپ کو بھی مل جائے گا، ان کو تو ملے گا، آپ کو بھی مل جائے گا. تو یہ تو اچھا کیا نا، اور ہمیشہ ایسے کرنا چاہیے. اور جہاں ون بھی مور. دیکھیں کوئی چیز، چپ نہیں رہنا چاہیے. اور اسی لیے کہا ہے نا حکم ہے کہ بولو. تو تم صحیح کہہ رہی ہو. ہاں اور بولیے بیٹا، کیا وہ بول رہی بھی ہیں؟ ہے نا کہ مطلب کوئی محفل ایسی نہیں ہونی چاہیے نا کہ جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، ورنہ اکثر محفلوں میں نہیں، ہاں اس میں ایک ذرا بالکل سا بے شک 1 سیکنڈ کا ہی ہوا کہ بھئی نماز پڑھنے جا رہے ہو گیا نا، بالکل. ایک طرح سے انڈائریکٹلی جسے ہم کہیں گے نا. تو وہ میں بھی ہاں سوچ رہی تھی کہ یار، کیونکہ باقی تو کوئی بات کرنے کا سمجھ نہیں آتا نا ابھی اتنا چیزیں، کہ کیسے اللہ مطلب تعالیٰ کا دنیا ذکر کی کریں بھی. 1000 باتیں آدمی کر رہا ہے اس وقت، اگر اس نے اللہ کی ایک بات کہی تو یہ 1 سیکنڈ نہیں ہوا. یہ تو اٹھ کے آپ گئیں 10 منٹ پر نماز پڑھا جو کیا، تو وہ پورا ٹائم عبادت کا وہ پورا آپ ہاں. کے اعمال میں لکھ دیا گیا. آپ نے کہا، تبلیغ کی، پھر آپ نے کر کے دکھایا، عمل کیا، تو پریکٹیکل ان کے سامنے آپ نے ماڈل پیش کیا نا. تو اس سے کیا ہوا کہ وہ پورا ٹائم آپ کی عبادت میں، آپ کے نیک اعمال میں لکھ دیا گیا. اور وہ جتنے لوگ آئے نہیں آئے، یہ ان کا اپنا وہ ہے، ان کا دل اگر نہیں بھی آئے کوئی اٹھ کے نا، تو پھر ان کا دل تو ضرور وہ ہو رہا ہوگا، شرمندہ ہو رہا ہوگا کہ دیکھو یہ پڑھ رہی ہے نماز اور ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. تو انسان مسلمان ہے نا چونکہ خود، تو ایک دل کے اندر ہوتا ہے نا کہ آپ کا نفس تو آپ کو وہ کرتا ہے نا، تکلیف دیتا ہے کہ دیکھو ہمیں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے جا کے نماز پڑھ لیں. تو نفس ہمارا جو ہے نا، تو وہ ہمیشہ اسی طریقے سے برائی کی طرف کرے گا. لیکن آپ کو بار بار آپ کا نفس ہدایت کی طرف، دیکھو وہ جا رہی ہے، چلو ہم بھی، کیا پتا آپ کے ساتھ اٹھ کے 4 اور اٹھ کے چلے جائیں ساتھ، تو ان سب کا بھی اجر مل گیا نا. تو اس لیے ہمیشہ کوئی بھی بات ہو نیک تو اس کو پیچھے نہیں چھوڑو، جب دل میں آئے کہہ دو.
اور یہ پتہ ہے ایک اور چیز میں نے وہ بھی کل احساس مجھے ہوا اس چیز کا کہ میں نا سوچ کے گئی تھی گھر سے وضو کر کے، راستہ بہت لمبا تھا، میں نے بار بار سوچا تھا میں نماز پڑھوں گی، میں کچھ بھی نہیں کروں گی، لیکن جب جیسے میں وہاں ٹیبل پہ بیٹھی نا، مجھے لٹرلی ایک دم ایسا جو ماحول کا اثر ہوتا ہے نا، مجھے پھر بیٹھتے یہ خیال آیا کہ گھر جا کے پڑھ لوں گی بھائی، دیکھی جائے گی بعد میں، کیونکہ اتنا مزہ آنے لگتا ہے اس ماحول میں نا، جبکہ میں گاڑی میں 1 گھنٹے کا سفر تھا اور میں پورے وقت سوچتی رہی تھی کہ نہیں میں نہیں اثر ہونے دوں گی ماحول کا، اور وہاں بیٹھتے ہی میں نے یہی سوچا چھوڑو بس بعد میں پھر شکر ہے تھوڑا سا وہ ریکال کیا کہ نہیں نہیں اور نہیں ایک کرنا. بات بھی، اولین وقت آپ نماز پڑھے، سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ کو وہ فرین نماز کوئی گیا پسند تھا؟ ہے جو اولین وقت پڑھی جاتی نماز. فرین پرائیویٹلی پوچھ لے اور لوگ گئے تھے تو اچھا ایسا. اچھا، اور کسی کو کچھ بات کرنی ہے اس حوالے سے؟ میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا، اس کا جو اینڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ واپس نہیں لوٹیں گے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہاں پہ بات ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وہ لوگ کہ جو واپس نہیں لوٹنے والے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. کے اندر یہ جو واپس نہ لوٹنے کی سزا یہ ہے، یہ اینڈ ہو گیا، یہ مہر ہو گئی، یہ ختم ہو گیا معاملہ کہ صحیح. اللہ نے کہہ دیا واپس نہیں لوٹیں گے یہ لوگ. یہ واپس نہ لوٹنے والے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں، ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ حق کیا ہے، یعنی قرآن کی دعوت کیا ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات کیا ہے، انہیں اس بات کا یقین بھی، انہیں پتہ بھی لگ گیا، وہ جان گئے دل سے یہ بات کہ ہاں یہ صحیح بات ہے. لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ انکار کا طریقہ، اس بات کو ایکسپٹ کرنے کا، اس بات پر عمل کرنے کا، اس بات کے اوپر چلنے کا طریقہ انہوں نے کیا اختیار کیا؟ انکار کا طریقہ. جب ایک یا تو انکار، یا پھر کیا؟ وہ اس ہدایت سے لاپرواہی کا طریقہ. ٹھیک ہے، یہ پتہ ہے کہ یہ ہدایت ہے، لیکن اس کے بعد اس کو وہ ویلیو نہیں دی کہ جس کے راستے پر ہم چلیں گے اور اس کے بعد ہمیں آخرت کا فائدہ ملے گا، اس کو انہوں نے وہ ویلیو نہیں دی، اس سے لاپرواہی برتتے رہے لگاتار. لگاتار یہ طریقہ انہوں نے اپنا بنا لیا نا کہ اس ہدایت سے لگاتار ان کو لاپرواہی برتنا، اس کو ویلیو نہیں دینا. جب وہ اس پیٹرن پر اپنی زندگی کو گزارنے لگ جاتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہ اس ہدایت کے لیے وہ بہرے ہو جاتے ہیں، وہ بھلائی کی بات سننے کے لیے بہرے ہوتے ہیں، وہ بھلائی کی بات کہنے کے لیے گونگے ہو جاتے ہیں، اور حق دیکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ ان سے سلب کر لیتے ہیں اندھے. پھر بھلائی کی بات آتی ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، وہ سن رہے ہوتے ہیں لیکن اندر اتر ہی نہیں رہی ہوتی. جو اب کبھی بھی اپنے منہ سے وہ بات جو حق بات ہے نا، اس کو کہنے سے ان کی جان جاتی ہے، وہ اس کے گواہ نہیں بنتے کبھی بھی. اسی طرح جو نظر آ رہا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کی طرف سے دل میں نا ایک کیا کہتے ہیں، وہ ایک وہ چیز پردہ پڑا ہوا. غصہ، ایک الجھن کے بڑے عمل کرنے والے بن رہے ہیں نا، یہ اس طریقے سے بات آ جاتی ہے. یہ کن کے لیے ہوتی ہے؟ یہ ان کے لیے ہوتی ہے کہ جن کے لیے اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں. اور ان کی وجہ کیا ہوتی ہے نہ لوٹنے کی؟ صرف یہ کہ ہدایت سامنے آنے کے بعد انہوں نے اس سے لاپرواہی برتی ہوتی ہے، یہ ان کا ایٹیٹیوڈ بن گیا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو اس کے اوپر ڈھال لیا ہوتا ہے. اب نہیں واپس لوٹنے والے نا، وہ انہوں نے یہ سوچ لیا ہوتا ہے کہ بھائی ہم سے نہیں ہوتا، ہم نہیں کر سکتے یہ سب کچھ. جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا، اب یہ بھائی ٹھیک ہے، صحیح ہے، جو اللہ معاف کرے، یہ آج کے زمانے میں بھی لوگوں کا بہت ہوتا ہے، یعنی ہاں ہے صحیح بات ہے لیکن بھائی ہوتا نہیں ہے. جب انسان یہ کہہ دیتا نا بھائی ہوتا نہیں ہے، اور یہ بہت عام جملہ ہے جو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے، اس کے جان بعد بوجھ کر. ٹیکنالوجی آتی ہے صحیح صحیح، کہ بالکل کلیئر ہو گیا پوائنٹ. جی انوندرا، مطلب اور یہ مسلسل یہ ایٹیٹیوڈ، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر دیا وہ تو چلو کر دیتا ہے بندہ، پھر معافی مانگ کے بھی بالکل، اگر اسٹک رہے کیونکہ گا یہاں اس پہ تو ایک وقت آ پہ جائے گا. ہاں اہم بات یہی ہے کہ اللہ ان کے لیے فیصلہ کر دیتے ہیں واپس نہیں لوٹیں گے. یہ صحیح ہو واپس گیا. نہیں لوٹنے والا فیصلہ بہت خوفناک ہے. جی یعنی بڑھیا. کیونکہ وہ جان بوجھ کے وہ کرتے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی نیت ہی اچھی نہیں رہتی، تو وہ جان بوجھ کے سب چیز معلوم رہتی ہے، ان کو انجام بھی معلوم رہتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کرتے جاتے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے کان، زبان سب کو بند کر دیتے. تو اور بات وہی ان ہو رہی ہے، لیکن پھر ہم بھی چیک کریں کہ ہم بھی ابھی بھی کون سے جان بوجھ کے بار بار چیزیں، کچھ ہیں کچھ احکامات اڈاپٹ کر لیے، ٹھیک ہے عادت بن گئی، ایزی ہو گیا، معاشرے میں بھی ہو رہا ہے، صحیح ہے، لیکن کچھ چیزوں کو ہم ابھی بھی جان بوجھ کے وہ کرتے ہیں کہ یہ نہیں پاسبل میرے لیے، یہ مجھ سے نہیں ہو رہا، تو ہم لوگ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے پوری طرح اس طرح کفر نہیں کر رہے، لیکن کچھ احکامات کا عملی کفر ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں نا، تو مسلسل کرتے رہیں گے تو پھر ڈرنا چاہیے نا کہ یار یہ نہیں کرنا ہے، ہمت پکڑنی ہے اپنی تو کب. اچھا ہاں ٹھیک ہے. صحیح بات ہے، کسی بھی چیز کے لیے یہ سوچ لینا نا کہ بھائی ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ چیز وہ ہے کہ جو اللہ کو یہ والا
معاملہ کرنے پہ لے کر کے آتی ہے. صحیح بات ہے. فہم لا یرجعون، چونکہ انہوں نے حق کو پہچان کر ترک کیا ہے اس لیے اب یہ واپس نہیں لوٹیں گے. ان کی حالت اس شخص کی حالت کے برعکس ہے جو محض جہالت اور گمراہی کی بنا پر حق کو ترک کرتا ہے کیونکہ وہ اسے سمجھتا نہیں. ان کی نسبت اس شخص کے بارے میں زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا او کصیب من السماء، یا ان کی مثال اس شخص کی مانند ہے جس پر موسلا دھار بارش ہو رہی ہو. سیبن سے مراد وہ بارش ہے جو موسلا دھار برستی ہے. اچھا. فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں. اس سے مراد ہے رات کا اندھیرا، بادل کا اندھیرا اور بارش کی تاریکیاں. ورعد، اور کڑک کی آواز ہے جو کہ بادل سے سنائی دیتی ہے. وبرقن، اور بجلی کی وہ چمک ہے جو بادلوں میں دکھائی دیتی ہے. کلما اضاء لہم، یعنی اس بجلی کی چمک جب اندھیرے میں روشنی کرتی ہے، یعنی اس بجلی کی چمک جب اندھیرے میں روشنی کرتی ہے. مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، تو چلتے ہیں اس میں، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. بس اسی قسم کی حالت منافقین کی ہے. جب وہ قرآن مجید، اس کے اوامر و نواہی اور اس کے وعد و وعید سنتے ہیں تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں. اس کے اوامر و نواہی اور وعد و وعید سے اعراض کرتے ہیں. وعید ان کو گھبراہٹ میں مبتلا کرتی ہے اور اس کے وعدے ان کو پریشان کر دیتے ہیں. اچھا. وعید ان کو گھبراہٹ میں مبتلا کرتی ہے اور اس کے وعدے ان کو پریشان کر دیتے ہیں. وہ حتی الامکان ان سے اعراض کرتے ہیں اور اس شخص کی مانند اسے سخت ناپسند کرتے ہیں جو سخت بارش میں گھرا ہوا بجلی کی کڑک سنتا ہے اور موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتا ہے. اس شخص کو تو بسا اوقات سلامتی اور امن مل جاتا ہے، مگر منافقین کے لیے کہاں سے سلامتی آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. وہ اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے اور نہ وہ اس کو عاجز کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اعمال ناموں میں محفوظ کر دیتا ہے اور وہ ان کو ان کے اعمال کی پوری پوری جزا دے گا. چونکہ وہ معنوی بہرے پن، گونگے پن اور اندھے پن میں مبتلا ہیں اور ان پر ایمان کی تمام راہیں مسدود ہیں، اس لیے ان کے بارے میں فرمایا. مسدود کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی روکی بھی ہیں بند ہے، رکاوٹ. بند ہو گئی مطلب اچھا. ایمان کی مزدور. تمام راہیں مسدود ہیں، اس لیے ان کے بارے میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کے کان اور ان کی آنکھیں، یعنی ان کی حصے سماعت اور حصے بصر سلب کر لے. اس آیت کریمہ میں ان کو دنیاوی سزا سے ڈرایا گیا ہے تاکہ وہ ڈر کر اپنے شر اور نفاق سے باز آ جائے. اچھا. اس کو بریفلی ایکسپلین کر دیا کیوں ڈیٹیل میں تو بہت دفعہ اس آیت کو ہم لوگ کر چکے ہیں ڈسکس. بریفلی اگر کوئی بتانا چاہے تو شارٹ میں ریوائز ہو جائے گا تھوڑا. اس میں یہی چیز ہے نا فرین کے قرآن کی جو یہ بارش جو ہے نا، بارش کی جو بات تھی اوپر، وہ یہ تھی کہ وہ قرآن کی وہ ہے، مطلب قرآن ہے وہ بارش نا، قرآن کی آیات جو ہیں. اس سے اوپر والی اوپر والی لائنیں کچھ آ رہے ہیں نا، وہ والی تھوڑا سا اوپر طیبین یہ ہدایت، والی. بارش ہدایت کے میننگ میں لی جا رہی ہے یہ یہاں پر. دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو موسلادھار بارش ہے یہ قرآن ہے. تم سمجھو کہ قرآن کی آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ نزول ہو رہا ہے ان کا نا، وہی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ سامنے آ رہی ہے، اس کے احکامات سامنے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس شخص کا معاملہ کہ جو جیسے منافق ہے یا شرک جو کر رہا ہے، اس کا یہی ہوتا ہے کہ اب اس میں نا تاریکی ہو، کڑک ہو، چمک ہو، یہ تاریکی، کڑک، چمک، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، رات برق سب، یہ وہ وعید اور قرآن کی وہ وعید اور دھمکیاں ہیں جو قرآن نا اپنے جو جھٹلانے والے ہوتے ہیں نا، قرآن کو ان کو سناتا ہے. وہ جھٹلانے والے یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی دل سے وہ جان رہے ہیں اس بات کو کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے، لیکن کیا ہے کہ کیونکہ عمل نہیں کرنا ہے اس کے اوپر، اور ایک وہ قربانیاں ساری زندگی کی وہ نہیں دینی اپنی چیزوں کی، تو وہی منافقت ان کے اندر ہے. ٹھیک ہے. یا انکار ان کے اندر ہے. تو چاہے وہ منافقت ہو، چاہے کہ کبھی مان لیا کبھی نہیں مانا، اور چاہے یہ کہ وہ انکار کا رویہ اپناتے ہو نا کہ بھئی یہ ہم نہیں کر سکتے. وہی بات جو سے پہلے والے کے لیے بھی ہو رہی تھی نا کہ ہم نہیں کر سکتے یہ. تو وہ کیا کرتے ہیں، اب جان رہے ہیں کہ بات صحیح ہے
لیکن جب یہ آیتیں ہو رہی ہیں تو ایک دم کانوں میں انگلیوں کا ٹھوس لینا، یعنی نہ سننا، گزر جانا. بھائی ہم سنیں گے نا تو عمل کرنا پڑ جائے گا، تو وہ سنو ہی نہیں، ہٹ جاؤ وہاں سے، اپنے آپ کو روک رہے ہیں اس چیز کو سننے کے لیے. تو وہ کیا ہے کہ وہ بے وقوفی یہ کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بچ جائیں گے، سب چیزیں سنیں گے نہیں تو پکڑ میں نہیں آئیں گے. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو کافروں کو، انہیں انکار کرنے والوں کو گھیرے میں لیے ہوئے نا. اللہ تعالیٰ تو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ان کو. تو جو یعنی اچھا، اور پھر کیا ہے، بجلی کی وہ چمک ہے جو باتوں میں دکھائی دے رہی ہے، یعنی اس بجلی کی چمک جب اندھیرے میں روشنی کرتی ہے تو چلتے ہیں. یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں مانتے. جو چیز آسان دین ہے اس کے اوپر چل رہی ہے، جہاں ان کے مفادات آئے وہاں وہ رک گئے، کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اندھیرا کیوں ہو جاتا ہے ان پر؟ کیونکہ ان کا دل نہیں ایکسپٹ کرتا اس چیز کو. وہ اپنے دل سے اس بات کے اوپر اپنے ایک پیٹرن پہ چلنے پہ راضی کر ہو چکے ہیں کہ ہم دنیا کی بس اتنی قربانی دے سکتے ہیں. جب اتنی قربانی دے سکتے ہیں بس اتنے دین پہ چل لیے. اور اس کے بعد جب وہ ڈیمانڈ آئی اللہ کی جو ان کے اسٹینڈرڈ سے زیادہ تھی تو وہ رک گئے. اب وہ رک گئے تو وہ ڈر کے کیا کرتے ہیں، ہم سنیں گے ہی نہیں، کہ جو ہے وہ اندر اترنے ہی نہیں دینا اس خوف کو، قربانی اس ڈر مونا کو. بچے بھائی قربانی تو ہم میرے خیال سے اپنے نہیں دل میں، دیتے. ٹھیک ہے، ہاں وہ سمجھ، بیسیکلی جو فائدے کی چیزیں دین کی وہ پکڑ لو، یعنی کہ فائدے کے تو سب کچھ ہی ہے، لیکن جو ہاں بظاہر اسی وقت آسان ریٹرن دے رہا ہے آسان مجھے. جو ہے نا، آسان دیکھیں دین مونا وہ باجی، دیکھیں نا، پکڑتا ہے. اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں نا، آسان مشکل، تو دین آسان وہ لگتا ہے جو ہمارے آس پاس سب فالو کر رہے ہیں. اب کوئی کچھ یہی معاشرے ہوں گے یہی نا جن میں کوئی ایسے احکامات ہوں گے جو ہمارے لیے بڑے مشکل، ہمارے معاشرے میں نہیں فالو ہو رہے، وہاں ان کے لیے وہ آسان ہو گیا، ہمارے لیے وہ مشکل، کیونکہ ہمارے یہاں ریلیٹیوٹی چل رہی ہوتی ہے نا، جو سب فالو کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے آسان، ٹھیک ہے، اور جو نہیں ہاں کر رہے وہ مشکل ہے نا. تو یہ دین ہر تو ایک کے لیے ہے، آسان تو ہے. یہ ہر ایک کے لیے ہاں. سیم ہے نا. جو کسی کے لیے کچھ آسان ہوگا، کسی کے لیے کچھ آسان ہوگا. تو یہ تو ہر ایک اپنے ماحول کے مطابق دیکھے اس بات کو. لیکن یہ معاملہ نہیں ہے. قرآن تو وہ ہے چیز ہے کہ ہر آیت ایک ہی امپورٹنس رکھتی ہے نا، کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ہمارا کام اس کو ماننا اور عمل کرنا. اگر ہم نہیں کرتے ہیں اور اس کے پیچھے نا ہماری یہ والی چیز ہے کہ ہم جانتے بوجھتے اس چیز کو کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہم کسی چیز کو مان رہے ہیں، کسی چیز کو نہیں مان رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو سننا ہی نہیں چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اس کو سن تو لو، اس کو مطلب وہ نا اس سے بھاگ رہے ہیں، ہم سچائی کو تسلیم کرنے سے بھاگ رہے ہیں. تو اگر سنیں گے نہیں، اگر سمجھیں گے نہیں، اگر اپنے آپ کو خود منوانے کی کوشش نہیں کریں گے تو کریں گے کیسے؟ لیکن اگر ہم اس رویے کے اوپر ہیں کہ نہیں وہ سنو ہی نہیں، ورنہ اللہ معاف کرے لیکن بہرحال لوگوں کے یہ جملے ہوتے ہیں، بھئی ہم جائیں گے نا ہمیں کرنا پڑ جائے گا، ہم درس میں نہیں جائیں گے، ہم یہ تو سنیں گے کلیئر نہیں ہو ہمیں گیا. کرنا پڑ جائے جی گا. جی، یہ پوائنٹ تو تو کلیئر ہے. یہ والی بات یہ بہت صحیح، خوفناک ہے. صحیح ہو گیا، الحمد للہ. اور بتائیں کسی کے ذہن میں کوئی اور پوائنٹ آ یہاں پہ بہت سادگی سے، بہت پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مثال جو دی ہے. اوپر بیٹی کا بیٹا اوپر کریں گی ذرا. او کسیب من السماء، یہ جو ہے نا اوپر آپ نے ابھی کیا تھا، او کسیب من السماء، اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری طریقے سے ہمیں مثال دی ہے تاکہ انسان اس کو سمجھ لے کہ جب بارش ہوتی ہے، تیزی سے ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، اکثر یہاں پہ روڈ پہ جیسے آتے ہیں مکہ مدینہ ادھر سے جا رہے ہیں، تو اتنی تیز موسلادھار بارش ہونے لگ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں، اور پھر بجلی بھی کڑک رہی ہے، وہ تو ہم اپنی گاڑی کو کیا کرتے ہیں، اسٹاپ کر کے رک جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بجلی ہمارے اوپر گر جائے. اور زور کی آواز آتی ہے کھلے میدانوں میں تو کان میں ہم لوگ اپنا بند کر لیتے ہیں ہاتھ رکھ کے کہ یہ نہ ہو کان کے پردے پھٹ جائے اور ہمیں وہ ہو جائے. تو ایک دم ہم اپنے کو اسٹاپ کر لیتے ہیں اس جگہ نا، اور پھر سوچتے ہیں کہ جب بہتر حالات ہوں گے تو آگے بڑھیں گے اس طرح. تو اسی طریقے سے جب ہمارے پاس، ہم لوگ چونکہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو چکے ہیں، سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس، ہم تو پیدا ہی ہوئے وہاں جہاں کہ ہم صرف قرآن کو سن رہے ہیں، قرآن حدیث سب ہمارے پاس اوپر سے آ رہی ہے. اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جو بھی ہیں، تو طرح طرح کے احکام ہیں. تو جب ہمارے پاس بہت زیادہ احکام آتے ہیں کہ بارش کی طرح ایک دم سے چلے آ رہے ہیں اوپر سے، یہ کرو یہ کرو وہ کرو، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ زکوٰۃ، ساری چیزیں، تو ہم اس وقت سوچتے ہیں کہ اوف اللہ، اتنا سارا سننے سے بہتر کان بند کرو، آگے آگے بڑھ جاؤ، اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یعنی ہم اس چیز کو، اس وقت خوف اور ڈر ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے پاس ساری چیزیں آتی ہیں، جب اس وقت ہم اگر اپنے کان کو، آنکھ کو اور منہ کو، سب چیز کو بند کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں نا، اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ہماری تمام سماعت کی
اور یہ ساری صلاحیتوں کو لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لیتا ہے اور ظلمات میں، اندھیرے میں ہمیں چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ پھر ٹھیک ہے، تمہیں اگر نہیں لینی ہے، ہم نے تو تمہارے اوپر ہدایت کی، ہم نے تو تمہیں اتنی اچھی اچھی آیتیں مثال دے دے کے تمہارے پاس بھیجی کہ یہ تمہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن پھر اس کے بعد آپ جو ہے جہاں جہاں آپ کو آسانیاں ملی، جب تک بارش نہیں تھی، جب تک یہ سب نہیں تھا، تو ہم راستہ چلتے رہے آرام سے. تو جہاں جہاں قرآن میں سادی سادی آیتیں ہیں، سمپل کہانیاں سن رہے ہیں دوسرے لوگوں کی، یہ وہ، تو سمجھ رہے ہیں یہ سب دوسروں کے لیے. اور جہاں آپ کے پاس احکام آ گئے کہ اب آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا، اس وقت ہم اپنے کانوں کو بند کر کے پھر ایک دم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا رک کے ٹھہر جاتے ہیں بالکل. تو پھر اللہ ہمارے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، دلوں صحیح. پہ، کانوں پہ، آنکھوں پہ. یو کی ناٹ سی اینی تھنگ، یو کی ناٹ لسن اینی تھنگ، یو کین ٹاک. تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو صحیح. یہی مثال بارش سے دی ہے. صحیح. صحیح جزاک ہے. اللہ. جی جزاک اللہ خیر. وہی اینی بڈی ایلس؟ ٹھیک ہے، پھر ٹائم اینڈ ہو گیا، پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.